पौलुस रसूल जो है इस कलीसिया को, जो उसकी पहली कलीसिया है, बड़ी मोहब्बत के साथ उसको खत लिखता है। और खत ये लिखता है कि तुम मोहब्बत के साथ रहना, तुम इत्तेहाद के साथ रहना, तुम सुलह के बंधन में बांधे रहना। ये कलीसिया जो है ये बड़ी अच्छी कलीसिया थी। पौलुस को इसके साथ प्यार था और जिसको ये खत लिखता है और दुआ करता है, तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। आज थोड़ी देर हम ये देखेंगे, हम खुदा से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हम मोहब्बत में जज्बाती हो जाते हैं। हमारी अकल अपनी जगह पर नहीं रहती। हम समझ रहे हैं कि हम खुदा के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। हम समझते हैं कि खुदा के लिए कुर्बान होने का शायद यही रास्ता है, लेकिन पौलुस कहता है पहले नंबर पर तुम्हें इल्म होना चाहिए। सेकंडली बात, तुम्हें तमीज होनी चाहिए। इल्म होना और तमीज होना मोहब्बत के साथ बड़ा जरूरी है। आमीन। कभी कभी हम बड़े जबरदस्त तरीके के साथ खुदा से प्यार भी करते हैं, हमने तौबा भी की होती है, लेकिन इसका इल्म नहीं होता और सेकंडली इसकी तमीज नहीं होती। हम जज्बात से भरे होते हैं, हम समझते हैं कि कलीसिया ऐसा ही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा जिससे प्यार करता है उससे बात करता है। आमीन। इसलिए ये हमें आज मोहब्बत के बारे में सिखा रहा है, तहम्मुल में कलीसिया को रहने के लिए सिखा रहा है। इसके साथ साथ इसका इल्म होना और तमीज होना ये बड़ा जरूरी है। कैसे? अगर तो ये है तो मसीह के दिन तक साफ दिल रहो। अगर तुम साफ दिल हैं तो फिर इसका मतलब है हमें अच्छे तरीके के साथ धोया गया है और ये खुदा के पाकरू ने धोया है। हमारा तौबा करना, निजात देने को कबूल करना, यकीनन हम तरीकी में नहीं हैं, हम रोशनी के अंदर हैं। अगर इसका इल्म और इसकी तमीज हमारी जिंदगी के अंदर काम कर गई है, फिर हम यक दिल हैं। नेगेटिव बातें उस वक्त खत्म होती हैं जब इंसान को खुदा का और खुदा के कलाम का इल्म हो जाए, उसकी तमीज आ जाए। उसकी तमीज करना बड़ा जरूरी है। इसलिए खुदा का कलाम आपको और मुझे फिर अगले हिस्से में रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के स्वच्छ है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का जलाल जाहिर कब होगा? जब हमें इसके साथ मोहब्बत, इल्म, तमीज होगी, फिर खुदा को जलाल मिलेगा। आमीन। जलाल तब मिलता है जब किसी की जो है वो तज़ीम की जाए, उसकी तमजीद की जाए, फिर इस बात का लिहाज रखा जाए, उसका इल्म इंसान से इसमें पुर हो, तो फिर ये सारा कुछ होता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हमारी जिंदगी
خداوند کے کلام کے ایسے مطابق ہوگی تو میرے عزیزو ہم باعث برکت ہوں گے۔ پتہ ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہنا، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ ایکچولی عبادت کرنا جو ہے اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوا ہے عبد، یعنی کھیتی میں کام کرنا۔ نئے عہد نامے کے خطوں میں لکھا ہے تم خدا کی کھیتی ہو، خدا پھل کی توقع کرتا ہے۔ کھیتی میں کام کیسے کیا جائے؟ کسان فوراً اس کے اندر بیج نہیں بوتا، کسان زمین کو تیار کرتا ہے، اس کے اندر جڑی بوٹیوں کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، اس کی اچھی طریقے کے ساتھ زمین کو نرم کیا جاتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اور بڑی محنت کے بعد جب اس کو تسلی ہوتی ہے پھر اس میں بیج ہوتا ہے۔ وہ سردی کے اندر کاشت کرے، وہ گرمی کے اندر کاشت کرے، وہ ہر لحاظ سے اس زمین کا خیال کرتا ہے کہ جس کے اندر بیج بویا گیا ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ جب پھل بڑھتا ہے تو پھر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لاپرواہ کسان خرچہ بھی کرتا ہے، بیج بھی بوتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن آخر پر جب حاصل کی باری آتی ہے تو مایوسی اٹھاتا ہے۔ شان و شوکت کے ساتھ وہ زندگی رہے گی جو زمین کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے نام کو جلال تب ملے گا جب ہمیں عبادت کے اصولوں کا پتہ ہوگا، اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے اس کو فالو کیا ہو، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق چلا جائے، اکارڈنگ ٹو بائبل چلا جائے، تو انسان باعث برکت ہوگا۔ آمین۔ اگر اس میں کوئی کمی آ گئی تو ہم باعث برکت نہیں ہوگی۔ بائبل میں ایک بڑا خوبصورت اصول لکھا ہے، لوکا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 14ویں آیت میں، تجھ پر برکت ہوگی، خدا تجھے اس کا بدلہ دے گا۔ تمہیں کرنا کیا ہے؟ امیر امیر لوگوں کو نہیں بلانا، ایسے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے جو غریب ہوں، لنگڑے ہوں۔ موسٹلی عبادت میں ہمارا چناؤ بھی جو ہوتا ہے تو وہ اپنے سے تھوڑے سے اوپر والے لیول کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بائبل کا اصول ہے ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے جن کے پاس دینے کے لیے آپ کے پاس آپ کو کوئی اجر نہ ہو۔ ہم بیاہ شادی میں بھی شاید ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، دوسرے ہمارے عزیز نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کی ایک روایت ہے، لیکن بائبل میں جو یہ بات اب جو لکھی ہے، جس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، کہ تجھے برکت ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جس کا اجر زمین پر نہ ملے اس کا اجر آسمان پر قائم کیا جاتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا پر صلہ کب ملے، اس کا اجر آسمان پر قائم کیا جائے، تو ایک عقل مند ہم کلیسیا ہیں۔ یہ بائبل کے اندر اس بات کا علم موجود ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو جانیں گے اور اس کے مطابق رہیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم محبت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام لکھا ہے خداوند نے اس دنیا میں سے حقیروں اور کمزوروں کو چن لیا تاکہ ان کو زوراور کرے۔ اس نے آپ کے میرے لیے آسمان کو چھوڑ دیا، بہت بڑی کسی جگہ کی ڈیمانڈ نہیں کی، ایک چرنی کے اندر پیدا ہونے کے پلان کو خدا کے کلام کے مطابق جو ہے اس کو اپنے لیے چوائس کیا گیا، چنا گیا، اور بڑی خوشی سے دنیا پر آ گیا۔
آمین. اس لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بائبل مقدس میں خدا کے نام کو جلال دینا، خدا کی عبادت کرنا، خدا آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے. کہتا ہے تم زمین کے نمک ہو، تم زمین کے. اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو باہر پھینک دیا جائے. کیسے؟ خدا چاہتا ہے جب کبھی بھی کلیسیا کسی سے بات کرے اس کا جواب پر نمکین ہونا چاہیے، وہ تحمل سے بات کرنے والی کلیسیا ہو. آپ کو پتہ ہے جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو اس وقت بھی اس نے صرف دعا کی اور تحمل سے اور اپنے خوش میں رہ کر ان کے لیے فکر کی، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یہ ہے خدا کے نام کو جلال دینا، یہ ہے خدا کی محبت جس کو کہا گیا ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں خداوند کے کلام کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں کو ضرور ہر وقت چیک کرتے رہنا چاہیے. کئی کسان کی طرح جب حاصل کی باری آئے تو ہم قرضے کے نیچے نہ چلے جائیں، ہم مایوسی کی حالت میں نہ چلے جائیں، ہم لا حاصل کی حالت میں نہ چلے جائیں. اس لیے یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں بڑی مشہور ترین آیتیں ہیں، 4 اور 5. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت سے الگ کی جائے تو وہ خود سے پھل نہیں لا سکتی، اگر وہ مجھ میں قائم ہے تو میں اس میں قائم ہوں گا تو وہ بہت سارا پھل لائے گی. میرے عزیزو ہم خدا کی محبت کو سمجھیں، علم کو سمجھیں اور بائبل مقدس کے مطابق چلیں. آمین. دانیل کی کتاب 12واں باب اس کی 3 آیت. اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہوں گے ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن رہیں گے. پھر سے اہل دانش نور فلک آسمان پر ان کی چمک یعنی پوری دنیا ان کی چمک کو دیکھے گی. پوری دنیا کے اوپر ہر ایک شخص کی اس پر نگاہ ہوگی، اس کی فتح کو دیکھیں گے، وہ روشن ہوگا، وہ ہر ایک کو دکھائی دے گا. وہ خدا کے لوگ ہوں گے جن کی پبلسٹی پوری دنیا کے اندر کی جائے گی. یہ پبلسٹی راست بازوں کی ہوگی، یہ خدا کے لوگوں کی ہوگی. آئے ایک سٹوری سے ہم سیکھتے ہیں، آسٹر کی سٹوری. ایک بادشاہ گزرتا ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک آستر ہے، ایک اس کا تایا مردکی. تیسری شخصیت جو ہے وہ حمان. یہ جو مردکی اور آستر جو ہے یہ بنیامین کے قبیلہ سے ہے. ان کی زندگی جو ہے مردکی جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ یہ بادشاہ کی جان کو بچاتا ہے. اس کے بعد اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. میرے ساتھ رہنا.
اس کو کوئی بڑے نام سے نوازا نہیں جاتا. اس نے بادشاہ کے قتل ہونے کے خلاف جو سازش تھی وہ بتا کر اس کی بادشاہ کی زندگی کو بچایا. یہ کیسی عجیب سی بات ہوگی کہ مرد کی کہے کہ مجھے اپریشیٹ نہیں کیا کیا. لیکن یاد رکھیں امثال کی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. گناہ گار کا بدی پیچھا کرتی ہے، لیکن جو صادق ہے اس کا اجر خدا اس کو دیتا ہے. آمین. اس کا اجر خدا اس کو دیتا ہے. یہ امثال کی کتاب میں یہ بات درج ہے. لیکن یہ ٹائم گزر جاتا ہے. اس کے بعد حمان جو ہے اس کو تمام سے ایک وقت آتا ہے سب سے زیادہ سینئر کر دیا جاتا ہے. اس کی سینئر ہونے سے اس کی کرسی جو ہے، اس کی چیئر دوسرے سے بڑی بنائی جاتی ہے. اس کی تعظیم کے لیے جھکے گا. اس کے آگے جھکنے کی بات نہیں تھی. یہ تو اپنے سینئر کے لیے ہر کوئی تعظیم کے لیے جھک کر اس کو سلام کرتا ہے، اور اس میں کوئی عزت کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یعقوب کو جب اس کا بھائی ایسو ملا تو 7 بار جھکا. اس نے کہا میں ایسے جھکتا ہوں جیسے مجھے میرا خدا مل گیا. ابراہیم بھی جھکا. جھکنے کی بات نہیں تھی. یہ جو حمان تھا اس نے اپنے سینے کے اوپر ایک دیوتا کا بت کی تصویر بنائی ہوئی تھی. پھر ان کا جو سیٹ اپ تھا وہ یہ تھا کہ کسی کی تعظیم ایسے کی جائے کہ جیسے کسی کی پوچھا کرتے ہیں. یہ بات اکارڈنگ ٹو بائبل ٹھیک نہیں ہے. کسی بت کے آگے سجدہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. جیسے کبھی ہم بھی کہتے ہیں اور اسیدے کلام تو ڈرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے لیکن کلام کا علم بھی تو رکھیں. کس کی کیا تعظیم کرنی چاہیے، کس جگہ پر تعظیم واجب ہے اور کس جگہ پر کنارہ کشی. ہم محبت کرتے ہیں، ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں، لیکن شاید ہم علم نہیں رکھتے. ہمیں خدا کی عبادت کی تعظیم شاید یاد نہیں ہے. اگر یاد ہے تو یقیناً یہ خدا کے نام کو جلال ہے. اس لیے یہ مرد کی اس کی تعظیم نہیں کرتا تھا. اس کو سمجھایا گیا. مرد کی اس بات کا علم رکھتا تھا اگر سجدہ تعظیم عزت کے کوئی لائق ہے تو وہ خدا ہے. آمین. اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے. بنی اسرائیل غلامی کی حالت میں ہے لیکن اس چیز کو کوئی پرواہ نہیں. یہ جانتا ہے میرا خدا زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے. یہ جانتا ہے زبور نمبر 121 میرا خدا اونگتا نہیں ہے، میرا خدا سوتا نہیں ہے، میرا محافظ زندہ ہے، میرا محافظ میری نگہبانی کرتا ہے، میرا محافظ ضرور اس کے اندر مداخلت کرے گا. یہ اس کا ایمان ہے. آمین. یہ اس بات کا علم رکھتا ہے، یہ خدا سے پیار کرتا ہے، یہ ہے خدا سے پیار. اس کے بعد مرد کی کرتا کیا ہے؟ حمان کو پتا چلا یہ بندہ میری تعظیم نہیں کرتا، مجھے سجدہ نہیں کرتا. جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا. مشورہ کب کیا؟
ایک ایسا وقت آیا کہ آستر نے 3 دن روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد دعا کی. دعا کرنے کے بعد بادشاہ کو اس دعوت پر بلایا اور 7 وزیر بھی آیا. وزیر کے لیے، حمان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی، بڑی حیران کن بات تھی کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر وہ اس کے دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے. لیکن یہ حمان کے لیے اور زیادہ عزت کی بات ہوئی. اس کے اندر اور زیادہ غرور بننے لگا کہ میں بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں. لکھا ہے بائبل میں جب وہ واپس آیا تو اور زیادہ بڑا سمجھ کر آیا. حمان نے پلان کیا مردکی کو صلیب دی جائے. جب یہ پلان کیا گیا تو مختصر یہ ہوا کہ رات ساری یہ بندہ سویا نہیں ہے. بادشاہ اب بادشاہ سے خدا بات کر رہے ہیں. وہ بے چینی کی حالت میں ہے. خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا. خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. جو خدا کی عبادت کرتے ہیں یقیناً ان کی زندگی میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. آمین. یہ زندگی ایک کتاب منگائی گئی، جو تواریخ کی کتاب منگوائی گئی. اس کے اندر مردکی کا نام شائع کیا گیا، لکھا گیا اس نے بادشاہ کے لیے کیا کیا گیا. وہاں پر وہ بے چینی کی حالت میں اسی رات مردکی سو رہا ہے جس کے لیے موت کا پلان کیا گیا. ایک بہت بڑی صلیب بنائی گئی. اسی رات میں یہ جو حمان ہے یہ صلیب بنانے کا پلان کر رہا ہے، راتوں رات تیار کر رہا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور یہ بادشاہ کے قریب ہی تھا، بادشاہ نے اس کو بلایا اور جب اس سے بات کی گئی، شان و شوکت کی بات کی گئی، تو وہ سمجھتا ہے میرے لیے بات کی گئی، لیکن وہ اس کے لیے نہیں تھی، وہ مردکی کے لیے بات کی گئی. آمین. جب اس کو پتا چلا کہ مردکی مجھ سے زیادہ اپریشیٹ ہونے والا ہے، بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہونے والا ہے، شاہی لباس پہننے والا ہے، تو جب اس کو باتوں باتوں میں پتا چلا تو یہ مایوس ہو گیا. ایک پل کے اندر منظر بدل گیا. صبح جب پھر سے دعوت پر گیا تو وہاں پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ جو گرداری کرتا ہے، جو پلان کرتا ہے، اس کو صلیب دی جائے اور مردکی کو عزت دی جائے. آمین. خدا کے لوگوں کو ہمیشہ خدا عزت دیتا ہے، خدا ان کو سرفراز کرتا ہے. وہ یقیناً چمکیں گے، اس کو پوری دنیا دیکھے گی. اور یہ آستر کے روزہ رکھنے سے تمام زندگیاں کی زندگی غم سے، موت سے، زندگی کی طرف جو ہے وہ تبدیل ہوتی گئی. آمین. جو خدا کے کلام کی تمیز رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، خدا ان کو سرفراز کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو مردکی کو سرفراز کیا گیا، آستر سرفراز ہوئی، اور یہ صلیب جو اس کو بنا رہا تھا یہ خود ہی اس پر لٹک کر موت کی نیند سو گیا. ہلاکت، زندگی دینا، موت دینا کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کے اور میرے خدا کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو محبت کرتے ہیں، علم رکھتے ہیں اور تمیز رکھتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے، وہ خدا کے نام کو جلال دیں گے. آمین. یہ جلال وہی لوگ دیں گے، جلال انہی کے لیے ہوگا جو اکارڈنگ ٹو بائبل خدا کے کلام کو سمجھیں گے اور کلام کے مطابق چلیں گے. آمین. اس لیے لکھا ہے کہ گناہ گار جو شخص ہے غلط پلان کرتا ہے، بدی اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن صادق کو اجزا دی جائے گی، اس کو اجر ملے گا، اور وہ اپنا اجر کبھی
کھو نہیں پائے گا۔ یہ بات امثال کی کتاب کے 13ویں باب کے 21ویں آیت میں یہ بات درج ہے۔ خدا کا کلام آپ کو اور مجھے آخر میں جو سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، ہم ہمیشہ خدا کی عبادت ریئلی طور پر کرنے والے لوگ بن جائیں۔ پالوس رسول سکھاتا ہے ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے بن جائیں۔ اگر ہم ریئلی طور پر خدا کے نام کو جلال دینے والے لوگ ہیں، پھر سے اس آیت کو پڑھوں گا، اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہوں گے ستاروں کی مانند ابدالآباد تک روشن رہیں گے۔ خدا کے لوگ ہمیشہ صادق ہیں، خدا کے لوگ ہمیشہ سرفراز کیے گئے ہیں، خدا کے لوگوں کو مایوسی نہیں ہے، خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ خدا زندگی بھی دیتا ہے، سرفرازی بھی دیتا ہے، اس زمین پر بھی عزت دیتا ہے، اس زمین پر کوچ کر جانے کے بعد بھی ان کو عزت دے گا۔ خدا آپ کو مجھے یہ توفیق دے کہ ہم ریئلی طور پر خدا کے نام کو جلال دیں، اس سے محبت کریں، اس کا علم رکھیں، اور اس کی تمیز جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کریں، تاکہ ہم ریئلی طور پر خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہریں۔ خدا